अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो सर्दियों के दिन थे और उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। सूरज अपनी भरपूर आबोताब से चमक रहा था, लेकिन इसके बावजूद ठंडी ठंडी हवा सर्दी की शिद्दत को बरकरार रखे हुए थी। वो उस वक्त पहाड़ी पर मौजूद एक पत्थर पर बैठा था। उसके लंबे लंबे सियाह खूबसूरत बाल हवा की वजह से लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो उस वक्त बरसों का बीमार लग रहा था। एक वक्त था कि जब वो अपने गांव का सबसे खूबसूरत और ताकतवर नौजवान था। वो अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में मस्त था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में क़यामत ख़ेज़ तूफ़ान बरपा हो गया। वो एक सर्द अब्र आलूद रात थी। वो रात को काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ शुगलबाजी में मसरूफ़ था। उसे वक्त गुजरने का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके एक दोस्त सरफराज ने उससे कहा, जिब्रान, अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ओह यार, वाकई मुझे तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो चौंकते हुए बोला और उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज़, सुबह मिलते हैं। उसने अपने दोस्तों से हाथ मिलाया और वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो बमुश्किल 20 गज ही चला होगा कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और इसके साथ ही तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी। लेकिन वो मुसलसल चलता रहा। 25 मिनट के सफ़र के बाद वो घर के दरवाजे पर पहुंच गया। खुला दरवाज़ा देखकर उसे हैरानी हुई। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ मुहीब खामोशी मुसल्लत थी। वो चलता हुआ अपने वालिद और वालिदा के कमरे के दरवाजे पर रुक गया। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खामोशी रही। उसने दोबारा दस्तक दी, मगर इस बार भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। ये देखकर उसे थोड़ी सी परेशानी हुई। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा धकेला, मगर दरवाज़ा न खुला। इसका मतलब था कि दरवाज़ा बंद था। वो अपने भाई मोहसिन के कमरे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसकी नज़र नीचे फर्श पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से सुर्ख सुर्ख कोई शय बह रही थी। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और देखने लगा। उसे ये देखकर अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ कि वो खून था जो अंदर कमरे से निकलकर बाहर फर्श पर बह रहा था। खून इस तरारी कैफियत में उसके मुंह से निकला। एकदम उसकी नज़र ऊपर उठी। उसने देखा रोशनदान के पास दीवार पर खून की एक चौड़ी लकीर खींची हुई थी। उसे महसूस हुआ कि खैरियत नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो चुकी है। वो अपने भाई मोहसिन के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर उसकी नज़र मोहसिन पर पड़ी। वो उल्टे मुंह फर्श पर पड़ा था। मोहसिन, मोहसिन मेरे भाई, ये क्या हुआ? वो उसकी तरफ लपका और उसे सीधा किया। मोहसिन के सीने में खंजर पैवस्त था। मोहसिन, मोहसिन, खुदा के लिए उठो, ये सब कैसे हो गया? वो चीखते हुए बोला। उसी लम्हे मोहसिन की आंखों में हरकत हुई। वो भाई, वो गंजा, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ न कह सका। उसका सर एक जानिब ढलक गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसकी रूह इसके जिस्म से परवास कर चुकी थी। मोहसिन, जिब्रान ने उसे झंझोड़ा, मगर वो न उठा। अब्बू, वो चीखते हुए बुलंद आवाज़ में बोला और इसके साथ ही उनके कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। अब वहाँ सारे फर्श पर खून जमा हो चुका था, जो अंदर कमरे से निकलकर दरवाजे के नीचे से गुजरकर अब बाहर के फर्श पर फैल रहा था। उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से बंद दरवाजे को धक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा टस से मस ना हुआ। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। अचानक उसे लोहे की सीढ़ी का ख्याल आया, जो उनके घर में एक जगह पड़ी रहती थी। वो सीढ़ी की तरफ लपका और फिर वो दूसरे ही लम्हे सीढ़ी उठाकर दीवार के साथ रख चुका था, जहाँ से वो बआसानी चढ़कर रोशनदान से अंदर दाखिल हो सकता था। वो सीढ़ी पर चढ़कर रोशनदान से अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा ज़मीन में धंसा दिया हो। अंदर 100 वोल्ट का बल्ब रोशन था। उसका बाप एक तरफ साकित पड़ा था, जिसकी कटी हुई गर्दन उससे थोड़े फासले पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ के सीने में एक बड़ा खंजर दस्ते तक पैवस्त था। ये वो मंजर था जिसे आम आदमी जहनी तौर पर नहीं देख सकता। अपने वालदेन को इस तरह बेदर्दी से मरे हुए देखना बहुत मुश्किल है। फिर उसे कुछ होश न रहा। वो सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा और वहीं साकित हो गया था। उसे कुछ भी ना मालूम था। 15 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद पाया।
ماضی کا وہ ہولناک منظر جب اسے ایک بار پھر یاد آیا تو وہ چیخ مار کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ پتھر پر اداس بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی ایک قیامت خیز سانحے سے گزر چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے والدین اور بھائی کے قاتل کون لوگ ہیں۔ پولیس بھی ابھی تک کچھ نہ کر سکی تھی، اور اب وہ اداس چٹان پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے ذہن کی پردہ اسکرین پر ایک نام ابھرا، گنجا، جو اس کے بھائی محسن نے دم توڑتے وقت ادا کیا تھا۔ یقیناً انہیں مارنے والا انسان گنجا ہوگا۔ اس نے سوچوں کو دور دور تک دوڑایا، مگر اس کے ذہن میں کوئی گنجا شخص نہ آیا، نہ تو کوئی اس کا ایسا دشمن تھا جو انہیں اس طرح بے دردی سے مار ڈالے۔ جبران، دفتن اسے کسی نے پکارا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے دور دور تک نظر دوڑائی، مگر کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ وہ اسے وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے کسی کی آواز سنی تھی۔ وہ چونکنے کے ساتھ ساتھ حیرت زدہ بھی ہو گیا تھا۔ جبران! اچانک خاموش فضا میں ایک دفعہ پھر وہ غیبی آواز گونجی، اور وہ شدت، حیرت و خوف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھوم کر اپنے چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کہ کون ہو تم؟ اس نے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا۔ میں وشرام ہوں، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جنہوں نے تمہارے والدین اور بھائی کو مارا ہے، ان تک تم میری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن تم نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اور تم ہو کون؟ جبران نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی لڑکھڑا گیا۔ فضا میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر غیبی آواز گونجی۔ تمہارے سوالوں کا جواب فی الوقت میں تمہیں نہیں دے سکتا، مگر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اور تم نے تو پھر اپنے والدین اور بھائی کے قاتلوں سے ایک بھیانک انتقام لینا ہے، جسے دیکھ کر روح بھی تھرا اٹھے گی۔ بولو جبران، کیا تم اپنے والدین اور بھائی کے قاتلوں سے انتقام نہیں لوگے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح، کتنی بے دردی سے انہیں جانوروں کی طرح قتل کیا گیا۔ غیبی آواز میں اب ایک جوش تھا، ایک ایسا جوش جس نے جبران کے خون میں انتقام کی خوفناک آگ بھر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بھائی محسن کی مردہ لاشوں کا سراپا گھوم گیا تھا۔ ہاں، میں ان سے زبردست انتقام لوں گا۔ مگر وہ کون ہیں اور تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ میں کون ہوں یہ ایک راز ہے، اور ہمیشہ راز رہے گا۔ میں دکھی اور غمزدوں کی مدد کرتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے جاننے کا، تو یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ البتہ تم مجھے مسیحا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اب میں چلتا ہوں، میں تمہیں پھر بہت جلد ملوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا انتظار بڑی شدت سے کرو گے۔ اتنا کہنے کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، اور پھر جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو جبران نے کہا، مسیحا، کیا تم چلے گئے ہو یا موجود ہو؟ مگر اس کی بات کے جواب میں کوئی آواز نہ ابھری، تو جبران سمجھ گیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن جبران کے لیے سوچوں کے انبار چھوڑ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہی وہ سوال تھے جو اس کے ذہن میں بار بار سر ابھار رہے تھے۔ پہاڑی سے گھر تک کا فاصلہ اس نے کیسے طے کیا، اسے معلوم نہ تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاں کچھ عرصہ پہلے کہے گونجا کرتے تھے، ہر وقت ایک شور سا رہتا تھا، مگر اب ہر سو وہ ویرانی ہی تھی جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ویران و سنسان گھر کے در و دیوار اسے چیخ چیخ کر انتقام اور صرف انتقام کی رٹ لگا رہے تھے۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اور وہ نیند کی مہربان آغوش میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ایک سرد ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ویران سڑکوں پر ہوا سسکتی پھر رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو لمحہ بھر کے لیے ہر منظر منور ہو جاتا، اور پھر اندھیرا مزید گاڑھا ہو جاتا۔ ایک کھٹارا سی گاڑی رینگتی ہوئی چرچ کے سامنے آ رکی۔ بہت تیزی سے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھلا، اور ایک سیاہ چرمی بیگ دھپ سے زمین پر آ گرا۔ پھر ایک سیاہ پوش لمبا تڑنگا آدمی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی بجلی اتنے زور سے چمکی کہ آنکھیں چندھیا کر رہ گئی۔ کڑکتی ہوئی بجلی نہایت غضبناک انداز میں نیچے کی جانب لپکی تھی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وہ اسی ویگن پر آ گرے گی۔ اس سیاہ پوش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے بجلی اپنا رخ بدلتی ہوئی بادلوں میں گم ہو گئی۔ سارا علاقہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا،
उस सियाहपोश ने झुककर गाड़ी से कुदाल और बेलचा निकाला और फिर जमीन पर पड़े बैग की जानिब मुतवज्जो हो गया। बैग उठाकर उसने कंधे से लटकाया, दूसरे हाथ में कुदाल और बेलचा उठाया और हर तरफ गहरी नजर दौड़ाते हुए चर्च के गेट की जानिब बढ़ गया और आसमान पर बिजली शिद्दत से कड़कने लगी। बिजली की गरज चमक इलाके के तारीकी गिलाफ को चाक की दे रही थी, मगर वो सियाहपोश हर चीज से, हर बात से और हर एहसास से बेनियाज मस्त हाथी की तरह चर्च के गेट की जानिब बढ़ता जा रहा था। आसमान की शिद्दत इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। बिजली बार बार उस सियाहपोश की जानिब लपकती और हर बार रुख बदलती हुई वापस बुलंदियों पर लौट जाती। वो सियाहपोश चर्च की इमारत के दाखिली दरवाजे तक पहुंच चुका था। बिजली एक बार फिर कड़कती हुई जमीन की जानिब लपकी, मगर वो सियाहपोश दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। बिजली वापस आसमान की वसअतों में मचलने लगी थी। बिजली की तेज चमक से बार बार रात का सियाह मातमी लिबास चाक हो रहा था। फिर चर्च की इमारत से एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई और फिजा की यख बस्तगियों में मुंजमद होकर रह गई, और फिर सियाह बादलों की आंखों से आंसू छलक पड़े। सियाहपोश अपनी ताकतों की मदद से लोगों के जहनों को कंट्रोल किए हुए था। उसका यह तजुर्बा अभी अधूरा रह गया था, क्योंकि वो लोगों के जिस्म से गोश्त उतारने के बावजूद उन्हें जिंदा रखने में तो कामयाब हो गया था, मगर उनकी जिंदगियां न संभाल सका। वो चंद एक घंटे के बाद बेजान हो गए। उनके अलावा भी बहुत से जिंदा ढांचे बाकी थे, मगर उनकी जिंदगियां मुख्तसर थी। रूह और जिस्म पर इख्तियार हासिल करने के लिए बेशुमार इंसानों की खोपड़ियों के चराग जलाकर एक शैतानी जाप करना था। लेकिन अब मसला था उन खोपड़ियों का, सो उसके लिए कब्रिस्तान मुंतखब किए गए। अब खोपड़ियां हासिल करने के लिए उस खबीस ने किसी और को मुलविस करना मुनासिब न समझा, और तन्हा ये उसके बस की बात न थी। सो उसने अपनी शैतानी ताकतों से काम लिया। उसने एक पादरी की खोपड़ी को काटकर सर को चराग की सूरत में इस्तेमाल करके एक शैतानी अमल किया, तो शैतानी कुव्वतों ने आनन फानन तमाम कब्रें उधेड़कर सारी कब्रों के ढांचे निकाल कर बाहर कर दिए थे। कल रात मेरे आदमी उस शैतानी मस्कन का सुराग लगाने में कामयाब हो गए। वो साहिली इलाके में वाक़े एक वसी और इस कोठी को अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। रूहों पर इख्तियार हासिल करना और उनसे अपने अहकामात पर अमल कराना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक काम होता है, लेकिन अगर रूहों को अपना हम ख्याल बना लिया जाए और किसी एक नुक्ते पर कायल कर लिया जाए तो फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं। सो उसने एक नुक्ता उठाया और 4 रूहों को उनके जहनों पर अपनी शैतानी ताकतों से अपना तसल्लुत जमा कर उन्हें ढांचे की सूरत में सड़कों पर फैला दिया। फिर पुलिस के नौजवानों से सामना कराया और भागदौड़ शुरू हो गई। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि पुलिस का कोई नौजवान किसी ढांचे पर गोली चला दे। होता यह कि जब किसी इंसान पर गोली चलाई जाती है तो वो पहले मादी वजूद को चीरती है, फिर रूह के पार होती है, जबकि यहाँ मामला उलट हो जाता। गोली मादा वजूद वाले चलाते और सीधी रूह के पार होती, लेकिन चूंकि एक जाप के बाइस वो हड्डियों के हिसार में थी, सो मौत की कैफियत से गुजरने के बाद ढांचे से अलग होती और ये हमला बराह रास्त एक रूह पर होता, मादे की तरफ से। इस तरह उस शैतान के काम में आसानी पैदा हो जाती और वो लम्हों में इज्तमाई तौर पर बेशुमार रूहों पर इख्तियार हासिल कर लेता। मेरे आदमी जो उसकी कोठी को घेरे हुए थे, उनका ख्याल था कि आज रात उस शैतान को गिरफ्तार करके या गोली मारकर किस्सा ख़त्म कर देंगे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि यकीनी बात थी कि उस कोठी में भी जिंदा ढांचे मौजूद होते। किसी एक पर हमला होता, नतीजा बेशुमार रूहें उस शैतान की हमख्याल होकर अपना आप उसकी दस्तरस में दे देती और चंद ही लम्हों में उन्हें जिस्म वालों के खिलाफ भड़काकर उन पर छोड़ दिया जाता। ऐसे में वहाँ रेड करने वाली एक पूरी फौज ही क्यों ना होती, उस फौज की ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत ना होती। इसी नतीजे के पेश नज़र मैंने फ़ौरन आईजी साहब से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि शहर में गश्त बंद करवा दें। मैं ज़ाती तौर पर आईजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली, वरना हम कभी भी उस शैतान पर काबू पाने में कामयाब ना हो सकते थे, बल्कि इस कोशिश में हम बहुत से जवानों की ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते। मेरा मंसूबा था कि किसी एक्शन के बगैर ये किस्सा ख़त्म हो, और इसके लिए एक ही तरीका था। सो मैंने आज सुबह उस पर अमल कर डाला। मैंने अपने एक आदमी को साथ लिया और मुंह अंधेरे उस कोठी तक पहुंच गया, जिसकी निगरानी पर 4 आदमी मामूर थे। फिर जब वो शैतान कोठी से बाहर निकला और हम कोठी में दाखिल हुए, तवक्को के इन मुताबिक चंद इंसानी ढांचे अंदर मौजूद थे,
میں نے اپنے ساتھیوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ آخری حد تک صرف دفاع کیا جائے۔ نتیجتاً اچھی خاصی کشتی ہوئی اور آخرکار ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب رہے، اور جو کچھ میں قبضے میں کرنا چاہتا تھا وہ بھی میں نے قبضے میں لے لیا۔ اتنا کہنے کے بعد دانش اس سیاہ چرمی بیگ پر جھک گیا۔ حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر جب دانش سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 پیکٹ تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ پیکٹ آئی جی صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ سر، یہ اس کوٹھی کی ویڈیوز اور فوٹوگرافز ہیں۔ پھر اس نے دوسرا پیکٹ کھولا اور تصویروں کی ایک موٹی گڈی نکال لی۔ تمام تصویریں اس نے ٹیبل پر پھیلا دی۔ یہ لیں، میں نے سب سے کہا تھا کہ یہ سب کالے جادو کا مرہون منت ہے۔ اب تک کے واقعات دیکھ کر یقیناً آپ سب کو بھی یقین آ گیا ہوگا، ان تمام واقعات میں کسی تنظیم یا گروہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ ایک فرد واحد، فقط ایک دماغ کار فرما ہے۔ جب میں نے ان واقعات کو کالے جادو سے منسوب کیا تھا، شیطان کے چیلے کو میں اس وقت پہچان چکا تھا، مگر میرے پاس اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ میں اس پر ہاتھ ڈالتا یا براہ راست ان کو ان کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا، سو میں خاموش رہا۔ کالے جادو کے متعلق میں خاصی معلومات رکھتا ہوں، اور معاملے کی سنگینی کا بھی مجھے پورا ادراک تھا۔ ہم لوگ خطرناک سے خطرناک تنظیموں سے ٹکرا سکتے ہیں، دشمن فوجوں کے بخیے ادھیڑ سکتے ہیں، مگر ہمارے آپریشن، ہمارے ایکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ شیطانی طاقتوں کے آگے نہیں چل سکتا تھا۔ یہ جنگ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار اور ہی ہوتے ہیں۔ پہلے قبرستان سے مردوں کا غائب ہونا، پھر گھروں میں سوتے انسانوں کا ہلاک ہو جانا، یہ اس ابلیس ثانی کے تجربات کا نتیجہ تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کالے جادو کی کون سی شاخ ہے اور ان کارروائیوں کے پس پردہ اس کے کون سے مقاصد ہیں۔ سو میں نے تمام مصروفیات ترک کر کے اسٹڈی شروع کر دی کہ اس مصیبت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ ہسٹری آف بلیک میجک میں سے جو کچھ میرے سامنے آیا اس نے میری تشویش میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس شیطان کا مقصد مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ وہ جسموں اور روحوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ دانش چند لمحے خاموش ہو گیا۔ تمام آفیسرز اس کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ دیر پراسرار خاموشی کے بعد دانش دوبارہ گویا ہوا۔ اپنے اس مقصد میں کامیابی کے بعد وہ اس پر قادر ہو جاتا کہ کسی انسانی وجود سے روح سلب کر لیتا، صدیوں پرانی کوئی روح کسی بھی جسم میں داخل کر دیتا، کسی بھی انسان کے وجود سے گوشت پوست کی طرح الگ کرنے کے باوجود اس انسان کو زندہ رکھتا، یا کسی ڈھانچے کے اندر کسی روح کو مبہوس کر کے اس ڈھانچے کو زندوں کی صف میں لا کھڑا کرتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے وجود پر بھی اس قدر قدرت حاصل کر لیتا کہ جب چاہتا اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا۔ اتنا کچھ کرنے، اتنے جتن کرنے کے باوجود ابھی وہ صرف 2 اسٹیج طے کر پایا ہے، ایک روح کا سلب کرنا، دوسرا گوشت کا لباس اتار لینا۔ اور گزشتہ رات ہمارے نوجوانوں کو شہر کی سڑکوں پر جو زندہ انسانی ڈھانچے دکھائی دیے ہیں وہ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ زندہ انسان ہی تھے، لیکن گوشت سے آری۔ واٹ نانسنس! کیا ہم یہاں کوئی الف لیلوی داستان سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایک افسر نے ناگوار لہجے میں کہا تو دانش اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کپور صاحب، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو آنکھوں اور کانوں کے باوجود ناواقف بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے شہر میں جو تہلکہ مچا ہوا ہے، کیا اس کا کوئی اور جواز ہے؟ کوئی اور ترجیح ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، تبھی تو یہ کہانی سننے کو مل رہی ہے کپور صاحب۔ اگر آپ کچھ دیر خاموش رہے تو میں کیس واضح کرنے کے بعد ثبوت بھی دوں گا، اور اس کہانی کا ڈراپ سین بھی یہیں آپ کے سامنے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سین دیکھ کر آپ باوجود کوشش کے اپنے حلق سے کوئی آواز نہیں نکال پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ کپور صاحب دوبارہ بول پڑتے، آئی جی صاحب بول پڑے۔ پلیز کپور صاحب، آپ خاموش رہیں، مسٹر دانش کو اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ پھر وہ دانش سے مخاطب ہوئے۔ یس مسٹر دانش، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں انسانی ڈھانچوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں چونکہ چند دن تک اسٹڈی روم میں محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور اس دوران مجھ پر بہت سے انکشافات ہوئے، سو مجھے توقع تھی کہ کوئی ایسی کارروائی ضرور ہوگی۔ اسی لیے میں نے شہر میں اپنے آدمی پھیلا دیے، اور مجھے تازہ ترین صورتحال کا علم ہوتا رہا۔ وہ ڈھانچے زندہ انسان تھے جنہیں ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھے، بلکہ وہ شیطان کسی جگہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ پچھلے 1 ماہ سے پورے شہر میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ سینکڑوں انسان پراسرار حالت میں ہلاک ہو چکے تھے، کچھ تو ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ کارروائیاں کون کر رہا تھا اب تک کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ جبران کو وہ غیبی آواز سب کچھ بتا چکی تھی۔ اب جبران اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔
کہ وہ بنگال چلا جائے۔ وہاں پر اس نے 11 دن کا ایک خطرناک جاپ کرنا تھا۔ اس جاپ میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ وہ اس شیطان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا جس نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا تھا۔ غیبی آواز ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ تھی۔ بہرحال جبران بنگال پہنچ گیا۔ بمبئی پولیس فورس نے چرچ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پولیس، پریس اور اعلیٰ افسران کی کئی گاڑیاں چرچ کی عمارت کے سامنے ایک طویل قطار بنائے ہوئے تھی۔ چرچ کی عمارت کے عقب میں ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جو کئی سو قبروں پر مشتمل تھا۔ چرچ اور قبرستان کے ارد گرد بلند 4 دیواری تھی جس کے باعث باہر سے اندر اور باہر سے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہجوم دونوں جانب تھا، ایک طرف عام شہریوں کا اور دوسری طرف پریس والوں کا۔ باہر والے تو بہتر تھے، البتہ قبرستان کے اندر والے کافی متغیر تھے۔ سنسنی، وحشت، خوف و حیرت، غم و غصہ، اگر جذبات و احساسات کی عکاسی کرنے والا کوئی مصور وہاں موجود ہوتا تو اسے ہر احساس اور ہر کیفیت کی تصویر نظر آ جاتی۔ قطار میں کھڑی گاڑیوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ آنے والا تنہا تھا۔ اس کے جسم پر عمدہ تراش کا سفید انگریزی سوٹ تھا، چوڑا سینہ، پھیلے ہوئے کندھے، سر قدرتی طور پر بالوں سے بے نیاز ہو چکا تھا، البتہ مونچھوں میں کہیں کہیں چاندی چمک رہی تھی، مگر اس کی عمر کا اندازہ کرنا خاصا دشوار تھا۔ وہ ایک پروکار شخصیت کا مالک تھا اور بمبئی پولیس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ لارنس میلکم نامی یہ شخص کرسچن تھا اور بمبئی پولیس فورس میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ جب وہ چرچ کے اندر داخل ہوا تو کتنے ہی افراد اس کی جانب لپکے، جن میں زیادہ تعداد پریس والوں کی تھی جو لارنس کو بخوبی جانتے تھے۔ لارنس کے چہرے پر چٹانی سنجیدگی تھی۔ وہ پولیس اور پریس والوں کے گھیراؤ میں چلتے ہوئے چرچ کی اندرونی عمارت میں داخل ہو گیا۔ لارنس خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چلتے ہوئے وہ اس بڑی صلیب کے سامنے جا رکا جس پر یسوع کو دکھایا گیا تھا۔ اس نے نہایت عقیدت سے سینے پر کراس کھینچا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دائیں جانب مڑ گیا اور کنفیسنگ باکس کے قریب جا کے رکا جہاں چند سپاہی کھڑے تھے اور کٹہرے کے اندر چرچ کے پادری کی لاش پڑی تھی۔ کنفیسنگ باکس کے اندر اور اطراف میں فرش پر خون پھیلا ہوا تھا جو کہ اب جم چکا تھا۔ پادری کی دونوں ٹانگیں باکس سے باہر فرش پر پڑی تھی۔ لاش کی حالت دہشت طاری کر دینے والی تھی۔ ایک ہاتھ کوہنی کے قریب سے غائب تھا، سر کاٹ کر گردن سے الگ کر دیا گیا تھا اور سر کی حالت بھی انتہائی عجیب کر دی گئی تھی جو اس وقت باکس کے ایک کونے میں فرش پر پڑا تھا۔ باقی چہرے کے نقش و نگار اس حد تک مسخ کر دیے گئے تھے کہ یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ آیا وہ انسانی سر کا ہی حصہ ہے یا کچھ اور۔ اس پیالہ نما کھوپڑی میں کوئی سیال سا مادہ بھی موجود تھا جو خون کسی بھی صورت میں نہ تھا۔ لارنس نے کھوپڑی سونگھی۔ جلے ہوئے گوشت اور خون کی تیز بو کے علاوہ ایک عجیب سی بو تھی جو اس نے محسوس کر لی تھی۔ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ سر کو چراغ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی بار لارنس کے چہرے پر سائے سے لہراتے نظر آئے، لیکن وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر چل پڑا۔ مسٹر لارنس، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس عجیب و غریب بھیانک صورتحال کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ ایک اخباری رپورٹر تھا۔ لارنس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات تھے۔ رپورٹر گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لارنس چند لمحے گھورنے کے بعد دوبارہ آگے بڑھا۔ اس کا رخ چرچ کے عقبی قبرستان کی طرف تھا۔ جب وہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا اس وقت چرچ کے سامنے اسپتال کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ قبرستان ایسے ہولناک منظر پیش کر رہا تھا کہ ایک بار تو لارنس جیسا آہنی اعصاب کا انسان بھی بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ تمام کی تمام قبریں کھلی ہوئی تھی۔ قبرستان کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک تمام قبریں گڑھوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ پختہ قبروں کے پتھر مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری نظر آ رہی تھی۔ تمام قبروں میں سے صرف چند ایسی قبریں تھیں جن میں مردوں کی کچھ باقیات تھی، ورنہ تو تمام کی تمام قبروں سے مردوں کے ڈھانچے غائب تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہر خاموشاں کے باسی خاموشی سے کسی دوسرے شہر ہجرت کر گئے ہوں۔ کیمروں کے فلیش بار بار چمک رہے تھے۔ قبرستان اور قبروں کی مختلف زاویوں سے تصویریں بنائی جا رہی تھی۔ کمشنر صاحب کے قریب لارنس پہنچا تو کمشنر صاحب لارنس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لارنس، دیکھ رہے ہو شیطان کی اولادوں نے یہ سب کیا کیا ہے؟ یس سر، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی اولادوں میں سے ہیں۔ لارنس، کیا تم حالات کی نزاکت کا احساس کر سکتے ہو؟
چند لمحے خاموشی کے بعد کمشنر صاحب نے کہا، ان کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ یس سر، مجھے صورتحال کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس واقعے کے بعد مذہبی فضا میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ان گنت مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کمشنر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، لارنس، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بات بہت اوپر تک جائے گی اور یہ صورتحال ایسی صورت اختیار کر سکتی ہے کہ حکومت کے ایوان لرز اٹھیں اور ہمارے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اقلیتوں میں دنگا فساد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ تم پر فخر رہا ہے۔ تم خود کو فری ہینڈ سمجھو اور آج اور ابھی سے انکوائری شروع کر دو۔ جلد از جلد مجرم قانون کی گرفت میں ہونے چاہیے۔ یکے بعد دیگرے مزید 4 قبرستانوں کو اجاڑ دیا گیا تھا۔ صورتحال طریقہ کار ایک ہی تھا۔ تمام کی تمام قبریں شک، مردے ڈھانچے غائب، کم از کم ایک انسانی لاش لازم اور سر کا چراغ ملزوم۔ اس سب کے باوجود تمام سر توڑ کوششیں بیکار ہو کر رہ گئی تھی اور کہیں سے کوئی ہلکا سا ایسا سراغ بھی نہیں ملا تھا جس سے اندازہ قائم کرنے میں کچھ مدد ملتی کہ یہ سب کون لوگ کر رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ صورتحال بہت سنگین ہو گئی تھی۔ پورے شہر میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ملک کے تمام اخبارات میں ان واقعات کو جلی سرخیوں میں شائع کیا جا رہا تھا۔ پولیس انٹیلیجنس چکرا کر رہ گئی تھی۔ کئی سیکرٹ ایجنسیاں بھی متحرک ہو چکی تھی، مگر سب لا حاصل۔ سرکاری افسران بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آئی جی صاحب نے ایمرجنسی سچویشن میں میٹنگ طلب کر لی تھی۔ اس وقت میٹنگ ہال میں پولیس، انٹیلیجنس اور کئی مختلف ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ صورتحال زیر بحث آئی تھی۔ آئی جی صاحب بول رہے تھے، ہمارے لیے شرم کا باعث ہی نہیں بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مجرموں کو پکڑنا تو درکنار، ابھی تک ہم کوئی سراغ بھی نہیں لگا سکے۔ ہم نے شہر کے تمام قبرستانوں میں پولیس کے جوانوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ جلد ہی ہم کوئی سراغ لگا لیں گے۔ یہ کمشنر صاحب تھے۔ کمشنر صاحب، سراغ نہیں، جلد از جلد مجرموں کو گرفت ملے۔ میں تو حیران ہوں کہ جو لوگ یہ گھناؤنی حرکتیں انجام دے رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ سر، ہو سکتا ہے کوئی دشمن دیش تنظیم ہو جو عیسائی مسلم فسادات برپا کرنے کی خواہش مند ہو، ایک آفیسر نے کہا۔ نہیں، یہ عیسائی مسلم فسادات کی سازش نہیں بلکہ شہر میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اور آفیسر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مسٹر لارنس، آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی جی صاحب نے خاموش بیٹھے لارنس کو مخاطب کیا۔ سر، میں ایک تیسرے نقطے پر پہنچ رہا ہوں، لارنس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مثلاً پیسے کی خاطر اس گھناؤنے فعل کے مرتکب مکرو لوگ یہ سب دولت کی ہوس میں کر رہے ہیں۔ ہڈیوں سے فاسفورس حاصل کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کا برادہ آج کل بہت سے تجربات میں استعمال ہو رہا ہے اور جیسا میں سوچ رہا ہوں، اگر ایسا ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ انسانی ہڈیاں کسی نہ کسی طرح ملک سے باہر اسمگل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمیں بندرگاہوں، ایئرپورٹ اور تمام زمینی راستوں کی سخت چیکنگ کرنی ہوگی اور یقیناً ہمیں مجرموں کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ ویری گڈ مسٹر لارنس، آپ کی بات من میں اترتی ہے۔ کمشنر صاحب نے ستائشی نظروں سے لارنس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم ضرور چیکنگ کریں گے، مگر میرا خیال ہے کہ اس چیکنگ کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر مجرموں کا مقصد یہی ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں تو وہ ایسا احمقانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہو، آئی جی صاحب نے کہا۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہم کوئی بھی ایسا پہلو نظر انداز نہیں کر سکتے جس سے ہمیں کامیابی کی ذرا بھی امید ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آئی جی صاحب گویا ہوئے۔ جو بھی ہوں، ان مجرموں کو طریقہ دیکھ کر ان کی ذہانت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک معمولی سا سراغ بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارے ذہین سے ذہین آفیسر بے بس ہو کر رہ گئے ہیں اور کہیں سے کوئی کلو حاصل نہیں کر سکے۔ مجرم بڑے شاطر اور بہترین دماغی صلاحیتوں کے مالک ہیں، مگر افسوس کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال تمام بیرونی راستوں پر چیکنگ کا نظام سخت کر دیا جائے گا۔ آپ کی تمام کوشش اور نظام بیکار ثابت ہوں گے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ سبھی چونک کر بولنے والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ دانش تھا۔ سب افسران کی نظریں دانش پر جم کر رہ گئی تھی۔ اتنا تو سب کو علم تھا کہ وہ خفیہ ادارے سے منسلک تھا، مگر کس ادارے سے؟ اس حقیقت کا علم صرف آئی جی صاحب کو ہی تھا۔ مسٹر دانش، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئی جی صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہ کام کسی دیش دشمن تنظیم کا ہے اور نہ ہی اس کا محرک ہوا سے زر یعنی دولت کا حصول ہے۔ دانش کی آواز میں ایک عجیب سا سکوت اور ٹھہراؤ تھا۔ آئی جی صاحب کی نظریں دانش پر جم کر رہ گئی تھی۔
تو پھر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سب کی گہری سوالیہ نظریں دانش کی جانب تھی۔ دانش چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ٹیبل پر مرکوز تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ٹیبل کی سطح اس قدر شفاف تھی کہ وہاں بیٹھے افراد کی صورتیں صاف نظر آ رہی تھی۔ میجک، بلیک میجک۔ دانش کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو حال میں گویا سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ سر میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ کالی طاقتوں کا کام ہے۔ چند لمحے حال میں پراسرار خاموشی سرسراتی رہی۔ پھر ایک آفیسر نے دانش کو مخاطب کیا۔ مسٹر دانش، آپ کے اس دعوے کی کوئی معقول وجہ بھی ضرور ہوگی۔ وجہ ہے سر، ہم سائنسی دور میں جی رہے ہیں، صرف ٹھوس حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم پراسراریت اور جادو منتر کے انکاری نہیں ہو سکتے۔ روحیں بدروح ہیں، ہمارے لیے دقیانوسی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان واقعات کو غیر انسانی مخلوق سے منسوب کرتے ہیں اور حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان واقعات کو مافوق الفطرت ہستیوں سے منسوب کر کے تحقیقات کریں تو قابل غور باتیں سامنے آتی ہیں۔ دانش کی نظریں دوبارہ ٹیبل پر ٹھہر گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ٹیبل پر لکھا ہوا پڑھ پڑھ کر بول رہا ہو۔ اور وہ قابل غور باتیں کیا ہیں؟ آئی جی صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا تو دانش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک اطمینان کی سانس لی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ قابل غور باتیں، لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ پہلی قابل غور بات، چرچ کے پادری کی لاش۔ اگر اسے محض قتل کیا گیا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، مگر قتل کے بعد بازو کا کاٹ دیا جانا اور کھوپڑی کی عجیب حالت، کھوپڑی کے اندر کچھ جلایا بھی گیا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری غور طلب اور مزے کی بات، لاش جب تک وہاں سے اٹھا نہیں لی گئی تب تک لاش کے قریب پولیس کے جوان تعینات رہے، اور جب لاش اٹھانے کا وقت آیا تو باوجود تلاش کے کھوپڑی کا وہ حصہ نہیں مل سکا جسے چراغ کی صورت میں استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اسے کچھ دیر قبل وہ باکس کے قریب فرش پر پڑا دیکھا گیا تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات چرچ کے اندر کوئی شیطانی کھیل کھیلا گیا تھا، مگر پانچوں قبرستانوں میں سے کھوپڑی کا وہ مخصوص حصہ نہیں ملا۔ تیسری غور طلب بات یہ کہ بے شمار قبرستانوں کو پھاڑ دیا جانا ایسا پادری کے ہوتے ہوئے ممکن نہ تھا، سو سب سے پہلے پادری کو ختم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پادری کی موت رات 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان ہوئی۔ یقینی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہی قبروں کو ادھیڑا گیا ہوگا اور قبروں کے اندر سے مردوں کی ہڈیاں تک لے جانے والے نکال کر لے گئے۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔